अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हमारा ज़िलहज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम यौम तरविया और यौम अरफा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यौम तरविया। यौम तरविया किसे कहते हैं? यौम तरविया की 2 वजह तस्मियाँ बयान की गई हैं। तरविया के लुगत में एक मायने गौर फ़िक्र करने के आते हैं और दूसरा मायने सैराबी का आता है। 8 ज़िलहज को यौम तरविया कहने की एक वजह फुक़हा ने ये लिखी है कि जब ख्वाब में हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया गया कि अपने फ़र्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करें, जिसकी सूरत ये हुई कि 8 ज़िलहज की शब में उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने बेटे इस्माईल को ज़िबा करने का हुक्म दिया है, तो सुबह को बेदार होने के बाद वो सोच में पड़ गए कि क्या ये हुक्म खुदाबंदी है। सुबह से शाम तक इसी सोच में रहे कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की जानिब से है या शैतान की तरफ से है। इसीलिए ज़िलहज की 8वीं तारीख को यौम तरविया यानी सोच का दिन कहा गया है। दूसरी वजह तस्मिया ये लिखी गई है कि कदीम ज़माने में जब हुजाज कराम 8 ज़िलहज को मिना जाते थे तो वहाँ पानी ना होने की वजह से उनको तकलीफ़ होती थी। चुनाचे मिना रवानगी से कबल मक्का से ज़मज़म का पानी भर लेते थे और फिर मिना जाते थे। चुनाचे इस दिन का नाम यौम तरविया यानी पानी भरने का दिन पड़ गया। अब हम यौम अरफा के बारे में पढ़ते हैं कि अरफा किसे कहते हैं। इरफात अरफा की जमा है। ज़ुल्हज की 9वीं तारीख को यौम अरफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन अरफात के मैदान में इकट्ठे होते हैं और ये दिन हज का रुकन आज़म है। मगर लफ्ज़ इरफात सिर्फ मैदान को कहा जाता है, ना कि इस दिन को, जो कि इस जगह का हर हिस्सा अरफा है, इसलिए जमा का लफ्ज़ इरफात इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि इस जगह को चंद वजूहात की बना पर इरफात कहते हैं। उर्फ़ का मतलब है पहचानना। चूँकि इस जगह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुलाकात 300 बरस की जुदाई के बाद हुई, उन्होंने एक दूसरे को पहचाना, इसलिए इस दिन को यौम अरफा कहते हैं। इसी जगह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरकान हज सिखाए और आपने फरमाया अरफ़्तु यानी मैंने पहचान लिया। नंबर 3, उर्फ़ का एक मायने अतिया या तोहफ़ा भी है। अल्लाह ताला इस दिन हाजियों को मग़फ़िरत का तोहफ़ा देता है, इसलिए इसे अरफा कहते हैं। नंबर 4, तमाम हज्जाज कराम वहाँ पहुँचकर अपने गुनाहों का इकरार और इतराफ़ करते हैं, इसलिए ये अरफा कहलाता है। मैदान अरफात का महल वक़ू। मैदान अरफात मक्का से मशरिक़ की जानिब ताइफ की राह पर तकरीबन 20 किलोमीटर और मिना से तकरीबन 11 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा वसी और अरीज़ मैदान है। ये मैदान शुमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक़ से मगरिब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये शुमाली जानिब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। मैदान अरफात के दरमियान में मौजूद जबल रहमत के करीब जहाँ स्याह पत्थर का फ़र्श है, वहाँ वक़ूफ़ करना अफजल है। 9 ज़िलहज को दोपहर ढलने यानी नमाज ज़ोहर का वक्त शुरू होने से लेकर 10वें की सुबह सादिक के दरमियान जो कोई एहराम के साथ एक लम्हे के लिए भी मैदान इरफात पाक में दाखिल हुआ, वो हाजी हो गया। यहाँ का वक़ूफ़ हज का रुकन आज़म है। सुबहान अल्लाह। मैदान इरफात के मगरबी किनारे पर एक आलीशान मस्जिद निमरा अपने जलवे लुटा रही है। इसके मज़ीद 2 नाम ये हैं, मस्जिद अरफा और मस्जिद इब्राहीम। वक़ूफ़ अरफात के फ़ज़ाइल। रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह पाक यौम अरफा से ज़्यादा किसी दिन बंदों को जहन्नुम से आज़ाद नहीं करता। अल्लाह अपने बंदों से करीब होता है, फिर फ़रिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र करता है और फरमाता है, ये बंदे किस इरादे से आए हैं। बेशुमार औलिया कराम रहिमहुल्लाहुल इस्लाम और अल्लाह के 2 नबी हज़रत सैयदना ख़िज़र और हज़रत सैयदना इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बरोज़े
عرفہ میدان عرفات مبارک میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، یعنی وہ صرف وقوف عرفات سے ہی مٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوم عرفہ کے فضائل میں سے کچھ فضائل یہ ہیں۔ نمبر 1، اس دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اتمام ہوا۔ صحیحین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہمیں اس دن اور اس جگہ کا بھی علم ہے جب یہ آیت مبارکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ جمعہ کا دن تھا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں تھے۔ عرفہ میں وقوف کرنے والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ آیت الیوم اکملت جمعہ اور عرفہ والے دن نازل ہوئی، دونوں ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ نمبر 3، یہ ایسا دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے اور عظیم الشان اور مرتبہ والی ذات قسم بھی عظیم الشان والی چیز کے ساتھ اٹھاتی ہے، اور یہی وہ یوم المشہود ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے وَشَاهِدُ وَمَشْهُودُ سورۃ البروج آیت نمبر 3، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم موعود قیامت کا دن اور یوم مشہود عرفہ کا دن اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اور یہی دن الوتر بھی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں قسم اٹھائی ہے والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، سورۃ الفجر کی آیت مبارکہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ الشفع عید الاضحیٰ اور الوتر یوم عرفہ ہے۔ اکرمہ اور ضحاک رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ نمبر 4، اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا یہ گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روزہ حاجی کے لیے رکھنا مستحب نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا روزہ ترک کیا تھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لہٰذا حاجی کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد و میثاق لیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو اس کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو
کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 اور 173۔ مسند احمد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو اس طرح کتنا ہی عظیم دین اور کتنا ہی عظیم عہد و میثاق ہے۔ نمبر 6، اس دن میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کو گناہوں کی بخشش اور آگ سے آزادی ملتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام فرشتوں سے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے پاس گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں۔ مسند احمد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ میدان عرفات میں پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ آپ نے 9 ذی الحج 10 ہجری 7 مارچ بمطابق 7 مارچ 632 عیسوی کو اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نمبر 1، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اگر موجود ہوں گا، میری باتوں کو بہت غور سے سنو، ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 2، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والی ہے، اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو۔ نمبر 4، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ نمبر 6، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ نمبر 7، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہوں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ نمبر 8، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ نمبر 9، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ نمبر 10، اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ نمبر 11، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ نمبر 12، یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ نمبر 13، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ نمبر 14، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 15، سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور فرمایا۔ نمبر 16، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت عطا کرے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے پیارے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ السید المرسلین۔